हेलो। कौन बोल रहा है? नवाज़ुद्दीन खान के साथ फ़ोन लगाए लॉन में बैठे थे। सनाउल्लाह खान बात कर रहा हूँ। किसी ज़माने में हमारी दोस्ती और आजकल दुश्मनी ज़्यादा बोलती है। अपनी बकवास बंद करो, मैं लानत भेजता हूँ तेरी दोस्ती पर। वाह क्या ठाठ है, दौलत किसी की और अय्याशियाँ तुम्हारी। मेरा और अकबर का हिस्सा तो तुम भूल ही गए। मैंने कहा ना कि अपना मुंह बंद रखो। क्यों फ़ोन किया है? ये बताने के लिए कि पिछली बार जब तुम्हारे बेटे को पकड़ा था ना, तो तब तो वो बच गया था, लेकिन इस बार बेचारा एक सांस तक नहीं ले सकेगा। सनाउल्लाह खान हंसते हुए बोला, तुमने जरार को? हाँ भाई, और किसने? मुबारक हो, सुना तुम दादा बन गए हो। चलो, एक जरार गया तो दूसरा आ गया। खान तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, कुत्ते से भी बदतर मौत होगी तेरी। नवाज़ुद्दीन चीखता हुआ बोला, वो तो वक्त बताएगा। और जिस तरह तूने अकबर के बेटे को फंसाकर उसे सजाए मौत दिलवाई है ना, और अब उसकी बेटी को कब तक घर में रखने का इरादा है तुम्हारा? उसे भी कत्ल करोगे क्या? उसे कत्ल मत करना, मेरे हवाले कर देना। जरार से ज़्यादा खुश रखूंगा उसे। खान, अगर तुमने एक और लफ्ज़ मुंह से निकाला ना तो अच्छा नहीं होगा। अब मुझे इंतज़ार है तो माहिर के वापस आने का, कि वो कैसे अपना बदला लेगा तुझसे। खान गुस्से से बोला, अगर वो मेरी गर्दन पकड़ेगा ना तो तुम भी अपनी खैर मना लो। मेरे साथ तुम भी इस सब में बराबर के शरीक हो। ये तो वक्त बताएगा। मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि अपने दुश्मन के घर की खुशियों को तो मैं पहले ही गम में तब्दील कर चुका हूँ। खान ने हंसते हुए फ़ोन बंद कर दिया। मैंने एक बात सोची है। नवाज़ुद्दीन गुलमीना से मुखातिब हुए। कौन सी बात? मेरे ख्याल में हमें यारम का निकाह माहिर से कर देना चाहिए। माहिर की शादी किसी ना किसी से तो करनी ही है हमने, तो यारम से ही कर देते हैं। ये बात मैं भी कई दिनों से सोच रही थी, पर हिम्मत नहीं पड़ी कि आपसे कह सकूं। गुलमीना बेगम ने जवाब दिया, ठीक है, फिर तुम यारम से बात करो, मैं माहिर से खुद बात कर लूँगा। वैसे भी इस हफ्ते को वो वापस आ रहा है। यारम बेटा, अजलान सो गया? गुलमीना बेगम उस वक्त यारम के कमरे में मौजूद थी। जी आंटी, बस अभी ही सोया है। बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। मैंने और तुम्हारे अंकल ने फैसला किया है कि हम तुम्हारा निकाह माहिर से कर दें। आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? माहिर भाई से मैं निकाह कैसे कर सकती हूँ? क्यों बेटा, माहिर से निकाह करने में क्या मसला है? आंटी, मुझे माहिर से क्या, किसी से भी निकाह नहीं करना। मैं अपनी सारी ज़िंदगी ज़रार के नाम पर गुजारना चाहती हूँ। लड़की, अपना दिमाग सेट करो। इस हफ्ते माहिर से तुम्हारा निकाह है। माहिर से बात हो गई है मेरी, उसे कोई एतराज़ नहीं है। इस घर में रहना है तो माहिर से निकाह करना होगा तुम्हें। नवाज़ुद्दीन, जो दरवाजे पर खड़े सारी गुफ्तगू सुन रहे थे, यारम की तरफ बढ़ते हुए बोले, अंकल, मैं ये घर छोड़ दूंगी, लेकिन माहिर से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, अजलान यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें जाना है तो शौक से जाओ। नवाज़ुद्दीन ने अजलान को अपनी गोद में लिया। अजलान मेरा बेटा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। यारम बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम और अजलान इस मुआशरे का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते। अजलान के लिए सोचो। क्या वो सारी ज़िंदगी बाप के सहारे के बगैर ही गुजार देगा? और माहिर को तो तुम अच्छे से जानती हो, कभी तुम्हें दुख नहीं देगा। गुलमीना बेगम यारम को समझाने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, इतनी जल्दी मैं जवाब नहीं दे सकती। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। अगर कोई भी चालाकी की तो अजलान को तुम भूल ही जाना। नवाज़ुद्दीन ने कहते हुए अजलान को बेड पर वापस रखा और बाहर चले गए। मैं माहिर से कैसे निकाह कर सकती हूँ? मैंने तो अपना सफ़र ज़रार के नाम पर शुरू किया था। वो चले गए तो क्या हुआ? मैं उनकी जगह किसी को नहीं दे सकती। यारम सोचों की कश्मकश में बैठी थी। एक नया तूफान उसकी ज़िंदगी में आने वाला था। ज़रार, क्यों छोड़ कर गए आप मुझे? क्यों? मेरा नहीं तो अजलान का ही सोच लेते। आपने नहीं सोचा तो मुझे सोचना पड़ेगा। अजलान के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान तक दे सकती हूँ। मैं माहिर से शादी करूँगी, अपने बच्चे के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए। यारम ने कहते ही अजलान के माथे पर प्यार किया। माहिर वापस आ चुका था। आते साथ ही वो पहले ज़रार की कब्र पर गया था। आज मैं यहाँ वापस आया हूँ तो तुम्हारे लिए ज़रार, तुम्हारे खून के एक एक कतरे का हिसाब लूँगा मैं उस यारम से। माहिर के आने के बाद यारम अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। गुलमीना बेगम ने अजलान को माहिर से मिलवाया। माहम ने माहिर और यारम के निकाह पर आने से इनकार कर दिया था। सादा से रेड कलर की फ्रॉक में मलबूस वो शीशे के सामने बैठी थी। आंखें ख्वाबों से खाली और चेहरा जिंदगी से बेजार था। कुछ ही देर में वो यारम ज़रार से यारम माहिर खान बन गई थी।
ازلان کے زیادہ رونے کی وجہ سے گلمینا بیگم ازلان کو یارم کے پاس ہی چھوڑ گئی تھی۔ یارم ازلان کو گود میں اٹھائے لوری دے رہی تھی کہ وہ سو جائے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یارم نے دیکھا تو ماہر اندر آ رہا تھا۔ یارم کی طرف دیکھے بغیر ہی وہ کوٹ صوفے پر پھینکتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ ازلان سو گیا تو یارم نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود دیوار پر لگی ماہر کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگی۔ تبھی ماہر فریش ہو کر باہر آیا۔ بیڈ پر سوئے ازلان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ یارم کی طرف بڑھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ رو رہا تھا تو کیا کروں میں؟ اسے یہاں سے لے کر جاؤ۔ وہ بیڈ سے ازلان کو اٹھا کر یارم کو دیتا ہوا بولا۔ اتنی نفرت، وہ بھی کسی بچے سے؟ کوئی کیسے؟ مجھے کوئی بحث نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں۔ ہاں تو جاؤ، کس نے روکا ہے تمہیں؟ اور آئندہ اگر تم نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ماہر یارم کو کمرے سے نکالتا ہوا بولا۔ نفرت کیا ہوتی ہے یہ تمہیں میں بتاؤں گا اب۔ وہ کمرہ بند کرتا کمرے کی حالت بگاڑ چکا تھا۔ یارم ماہر کو اٹھائے اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور ماہر مزے سے شیشے کے سامنے کھڑا بال سنوار رہا تھا۔ اوہ تم آ گئی، میں تمہیں ہی بلانے والا تھا۔ کیوں؟ مجھے کیوں؟ یہ ساری صفائی کون کرے گا؟ تمہارا باپ یا وہ تمہارا گھٹیا بھائی آ کر؟ تمیز سے نام لے میرے باپ اور بھائی کا۔ اچھا تمیز سے؟ تو اب تم مجھے تمیز سکھاؤ گی؟ تم سیریسلی؟ ایک جاہل گنوار جس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں، وہ مجھے تمیز سکھائیں گی؟ ماہر چیختا ہوا بولا۔ میں جاہل گنوار ضرور ہوں لیکن آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، دولت کے نشے میں مست ہوئے گھومتے رہتے ہیں۔ تو تم مجھے ایسا سمجھتی ہو تو سن لو میں ایسا ہی ہوں۔ ماہر نے یارم کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بدتمیز، بددماغ، پاگل، اور اگر تم مزید میرے سامنے کھڑی رہی نا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، جو کرنا ہے کر لے۔ یارم ماہر کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ پتہ نہیں زرار کیسے تم جیسی جاہل کو برداشت کرتا تھا۔ بیوقوف تھا جو تم سے محبت کر بیٹھا۔ تمہیں تو اپنے بھائی کی طرح صرف دوسروں کی زندگی برباد کرنا آتا ہے۔ وہ اپنی گرفت یارم پر مضبوط کرتا ہوا بولا۔ زرار کو بھی تم نے ہی مروایا تاکہ اس دولت پر قبضہ کر سکو، لیکن افسوس میرے یعنی ماہر خان کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے۔ کتنا غلط سوچتے ہیں آپ میرے بارے میں۔ اتنی ہی بے اعتباری تھی تو شادی کیوں کی مجھ سے؟ یارم اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے سائڈ پر ہوئی۔ صرف بے اعتباری نہیں ہے، نفرت سے بڑھ کر ایک آگ کا طوفان ہے جو میرے اندر بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ طوفان تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ بات یاد رکھنا تم۔ ماہر کہتا ہوا کمرے سے جانے لگا لیکن کانچ کا گلاس جو نیچے بکھرا پڑا تھا اس کے پاؤں کو زخمی کر گیا۔ ماہر یارم کہتے ہوئے اس کے پیچھے آئی لیکن ماہر کسی بھی درد کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے جا چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر سبھی موجود تھے۔ گلمینا ازلان کو اٹھائے بیٹھی تھی۔ ماہر نے کسی سے بات کیے بغیر ناشتہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ نواز دین بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئے۔ یارم نے ناشتہ ختم کر کے ملازمہ سے ماہر کا کمرہ صاف کروایا اور اب وہ ازلان کو لیے لان میں آ کر بیٹھی تھی۔ یارم تم میں اور ازلان میں میری جان بستی ہے۔ زرار کی وائس ریکارڈنگ جو یارم روز سنتی تھی، اسے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ زرار آج بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ آنکھوں سے چھن کر کے موتی گرا۔ زرار آپ کا جانا مجھے اکیلا کر گیا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو مجھے سمجھے، صرف آپ تھے جن سے میں اپنی ہر بات کر سکتی تھی۔ زرار واپس آ جائیں نا اپنی یارم کے لیے۔ ماہر تو مجھے آپ کا قاتل سمجھ رہے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں وہ مجھ سے اتنی نفرت؟ نفرت تو مجھے ان سے کرنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے میرا بھائی مجھ سے چھن گیا۔ آفس میں بیٹھے وہ یارم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے دل سے برا لگ رہا تھا کہ اسے اس لہجے میں یارم سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تبھی سفید دوپٹہ لہراتی ہوئی وہ ماہر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ماہر اب تم میرے بارے میں نہیں سوچتے، مجھے یاد نہیں کرتے؟ تو میں ہی آ گئی تم سے ملنے کے لیے، تمہیں دیکھنے کے لیے۔ مائدہ ماہر کے چہرے کو اپنی نرم انگلیوں سے چھوتی ہوئی بولی۔ کیونکہ اب مجھے صرف یہ سوچنا ہے کہ یارم کو موت سے بدتر سزا کیسے دی جائے۔ میرے بھائی کی قاتل اور اس کا بھائی میری خوشیوں کا قاتل، اور تم نے تو مجھے ایسا زخم دیا کہ میرا اعتبار ہی عورت ذات سے ختم ہو گیا۔ نہیں ماہر، تم تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہو، دوسری طرف بھی دیکھو جہاں سے سب صاف دکھائی دے رہا ہے۔
मैं जो देख रहा हूँ ना वही सच है और मुझे कुछ नहीं देखना इसके सिवा। अब तुम भी जा सकती हो यहाँ से। और कितनी बार कहूँ तुमसे कि मत आया करो, मत आया करो, मुझे बार बार ये याद करवाने के लिए कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक अनमोल हिस्सा तुम्हारे नाम कर चुका था। यारम ने अजलान को इंजेक्शन लगवाना था तो वो ड्राइवर के साथ ही चली गई। वापसी पर आते हुए उसे देर हो गई। अजलान को गुलमीना बेगम को देते हुए वो कमरे की तरफ गई। माहिर कमरे में लाइट्स बंद किए बैठा था। यारम ने लाइट्स ऑन की। आप ऐसे क्यों बैठे हैं? लाइट्स बंद करके वो माहिर के पास आकर खड़ी हुई। माहिर आंखें बंद किए सोफे से टेक लगाए बैठा था। माहिर, कहाँ गई थी तुम? वो अजलान को इंजेक्शन लगवाना था तो ड्राइवर के साथ गई थी। अस्पताल में रश था तो लेट हो गई। किससे पूछ कर गई थी तुम? ड्राइवर के साथ निकाह किया है या मुझसे? माहिर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो कह रहा हूँ वो तुम बहुत अच्छे से समझ गई हो। फिलहाल तो निकलो तुम यहाँ से। माहिर ने यारम को कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे की खिड़की खोलकर वो सिगरेट सुलगाए बैठा था। एक सेकंड में ही वो माजी में अपने बीते लम्हात में जा चुका था। पागल था या दीवाना जो इन सब साजिशों को समझ ना सका। यारम अब क्या करेगी? जरार को रास्ते से हटाने के बाद अब उसका अगला प्लान क्या हो सकता है? मामा बाबा या फिर अजलान को भी नुकसान पहुंचा सकती है वो। मुझे जल्द अज जल्द उसे सबक सिखाकर इस घर से निकालना होगा। वो खुद से कहता हुआ कमरे से निकला और यारम के कमरे की तरफ बढ़ा। यारम अजलान को सीने से लगाए सो रही थी। वो उसको जोर जोर से झिंझोड़ने लगा जिससे यारम की आंख खुली। आप इस वक्त यहाँ? वो दुपट्टा कंधों पर लटकाती हुई बोली। अजलान को लो और फौरन मेरे कमरे में आओ। लेकिन आपने मुझे खुद ही कमरे से निकाला था। मुझे तुम जैसी गंवार लड़की से बहस नहीं करनी। अजलान की वजह से कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। क्या पता तुम जरार की तरह इसे भी मार दो। माहिर, बस कर दें। आप होश में हैं? क्या कह रहे हैं आप? दिमाग खराब हो चुका है आपका। इलाज करवाएं जाकर। बात सुनो लड़की, मैं जरार नहीं हूँ। तमीज से बात किया करो, सोच समझ कर। आप जरार हो भी नहीं सकते। जरार ने कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। मोहब्बत के साथ इज्जत भी करते थे वो मेरी। अच्छा, तो तुम मुझसे भी यही एक्सपेक्ट कर रही हो? मैं तुमसे इज्जत से बात करूँगा। इज्जत से उनसे बात की जाती है बीबी जो इसके काबिल भी होते हैं। इज्जत से बात करने के काबिल तो आप भी नहीं हैं। फिर भी मैं कर लेती हूँ आपसे बात। यारम की बात पर माहिर ने गुस्से से दरवाजे को लात मारी और वहां से चला गया। यारम अजलान को उठाए जब कमरे में आई तो माहिर कमरे में नहीं था। माहिर रैश ड्राइविंग करते हुए गाड़ी को सड़क पर इधर उधर घुमा रहा था। गाड़ी साहिले समंदर पर रोकते हुए वो बाहर निकल आया था। सब कुछ खो चुका हूँ मैं। अपनी जान से प्यारा भाई, अपने आप को, अपने वालिदैन को। अपनी गलतियों की वजह से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए मैंने। सिर्फ एक ताल्लुक पर सब उजाड़ कर रख दिया मैंने। काश वो लड़की मेरे सफ़र में शामिल ही ना हुई होती। काश मैंने मामा बाबा को ना छोड़ा होता, अपने जन्नत जैसे घर को वीरान ना किया होता। काश मैंने ज़रार की ज़िंदगी में यारम को शामिल ही ना होने दिया होता तो आज हम सब के साथ होता वो। काश सब ठीक हो जाए। किससे कहूँ, किसको अपने दिल का हाल अहवाल सुनाऊं कि मैं टूट चुका हूँ। मुझे सहारा चाहिए, मेरी मंजिल को किनारा चाहिए। यादें पागल कर देती हैं, बातें पागल कर देती हैं, चेहरा होश उड़ा देता है, आंखें पागल कर देती हैं। तन्हा चलने वालों को ये राहें पागल कर देती हैं। दिन तो खैर गुजर ही जाता है, रातें पागल कर देती हैं। सुबह की आज़ान के वक्त यारम की आंख खुली। वज़ू करके वो जाए नमाज पर आ खड़ी हुई। माहिर भी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और सोफे पर जाकर लेट गया कि अचानक अजलान उठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब माहिर ने उसे पहली बार अपनी गोद में लिया और चुप करवाने लगा। यारम नमाज से फारिग हुई। मुझे दे दीजिए इसे, आप अभी वापस आए हैं, थक गए होंगे। माहिर ने अजलान को बेड पर लिटाया और खुद फ्रेश होने चला गया। माहिर की कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिस पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। तुम तैयार नहीं हुई बेटा? गुलमीना बेगम कमरे में आई तो यारम अजलान को कपड़े पहना रही थी। आंटी, मैं क्या करूंगी आकर? वैसे भी माहिर को मेरा आना अच्छा नहीं लगेगा। माहिर ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं आंटी, वो क्या कहेंगे मुझे? मेरी तो अपनी ज़िंदगी मजाक बनी हुई है। क्या हो रहा है यहाँ? माहिर हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए अंदर आया। बस मैं यारम को कह रही थी कि तुम भी तैयार हो जाओ। 6 बज गए हैं, 7 बजे फंक्शन शुरू हो जाएगा।
آپ ازلان کو لے جائیں، ہم تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ گل مینا بیگم کے جانے کے بعد ماہر نے دروازہ لاک کیا اور یارم کی طرف بڑھا۔ مما سے کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ تم نہیں جانا چاہتی اس پارٹی میں؟ جی مجھے نہیں جانا۔ یہ ڈریس پکڑو اور چینج کر کے آؤ، مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ تماشا آپ لگا رہے ہیں، جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں جانا تو نہیں جانا۔ یارم مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ یارم نے جلدی سے ماہر کے ہاتھوں سے بیگز لیے اور واش روم کی طرف بھاگی۔ 5 منٹ میں وہ بلیک کلر کی خوبصورت فراک پہنے باہر آئی۔ ماہر کو بلیک کلر بہت پسند تھا۔ 5 منٹ میں وہ بلیک کلر کی خوبصورت فراک پہنے باہر آئی۔ ماہر کو بلیک کلر بہت پسند تھا تو وہ اپنی پسند کے مطابق ہی اس کے لیے ڈریس لے آیا تھا۔ یارم نظریں نیچے کیے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ بال باندھ کر سر پر دوپٹہ اوڑھ کر وہ باہر جانے لگی۔ 1 منٹ، تم سے کس نے کہا روم سے باہر چلی جاؤ؟ ماہر کی آواز پر یارم واپس پلٹی۔ ماہر نے یارم کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف لے جانے لگا۔ اس حلیے میں تم باہر جاؤ گی سب کے سامنے؟ ہاں، تمہاری خود کی تو کوئی عزت ہے نہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں اس حلیے میں دیکھ کر سب میرا مذاق اڑائیں، مجھ پر طنز کریں کہ تم پر میں نے بہت بڑا ظلم کا پہاڑ توڑ رکھا ہے؟ بال کھولو اپنے، اچھے سے میک اپ کرو اور پھر ہم نیچے جائیں گے۔ میں اس فنکشن میں جا رہی ہوں نا، یہی بہت بڑی بات ہے، مجھ سے مزید توقع رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یارم کی بات پر ماہر نے اس کے سر سے دوپٹے کو اتارا اور اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ مزید کچھ بولی نا تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ 5 منٹ میں اپنے اس گنوار حلیے کو درست کرو۔ ماہر دوبارہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یارم نے بال کھول کر سیٹ کیے اور دوپٹہ کندھے پر لٹکا لیا۔ اب کچھ بہتر لگ رہی ہو، لیکن لپسٹک نہیں لگائی تم نے۔ وہ اس کے خالی ہونٹوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، مجھے نہیں پسند، لیکن مجھے پسند ہے۔ لیکن مجھے پسند ہے، اور جو چیز مجھے پسند ہے تمہیں بھی پسند ہونی چاہیے۔ لپسٹک یارم کی طرف بڑھاتا ہوا وہ وہیں سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ یارم نے کوئی بحث کیے بغیر ہونٹوں پر لال رنگ کی لپسٹک لگائی، لیکن اس کی زندگی میں رنگ بکھیرنے والا تو جا چکا تھا۔ لاسٹ میں جیولری پہن کر یارم نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ ایسے تو وہ بالکل زرار کے لیے تیار ہوتی تھی۔ چلو، ماہر نے یارم کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ یارم فنکشن میں الگ تھلگ سی کھڑی رہی کہ زرار کا دوست یارم کو اکیلے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ زرار کا دوست جو اسی کمپنی میں کام کرتا تھا، زرار کی موت پر دوسرے ملک ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا۔ یارم کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ بھابھی آپ اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ نہیں، وہ بس ایسے ہی، ازلان رو رہا تھا تو اس لیے اسے لے کر سائڈ پر آ گئی ہوں۔ زرار کے جانے کا بہت افسوس ہے مجھے۔ میں تو جب واپس آیا تو ماہر صاحب کو دیکھا تو پتہ چلا۔ بھابھی کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویسے تو ماہر کی شکل میں ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے لیے خود ہی موجود ہے۔ آفس کا سارا ماحول ان کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ زرار کا بھائی تو لگتا ہی نہیں ہے۔ ماہر کو یارم کی طرف آتا دیکھ زبیر وہاں سے چلا گیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میری مرضی۔ وہ ازلان کو اٹھائی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ ازلان کو سلانے کے بعد وہ چلتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی اور اپنے آپ کو غور سے دیکھنے لگی۔ یارم تو صرف زرار کے لیے سجتی سنورتی تھی، لیکن آج اسے ایک ناپسندیدہ شخص کے لیے یہ سب کرنا پڑا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ یارم کھانا کھائے بغیر ہی روم میں واپس چلی گئی تھی۔ رضیہ اسے 2-3 بار بلانے بھی آئی، لیکن یارم کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ کافی دیر وہ زرار کی یاد میں بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ ڈریس بھی چینج نہیں کیا تھا اس نے۔ ماہر کو کمرے میں آتا دیکھ وہ یکدم فرش سے اٹھی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر جھمکے اتارنے لگی۔ زبیر کیا بات کر رہا تھا تم سے؟ ماہر نے یارم کے کمر کے گرد بازو حائل کیے۔ ماہر دور ہٹے مجھ سے۔ وہ ماہر کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ جو سوال کیا ہے نا اس کا جواب دو۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ماہر پیچھے ہٹتے ہوئے یارم کو دیکھتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ غصے کو کنٹرول کرتے وہ بار بار یارم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یارم نے الماری سے کپڑے نکالے اور چینج کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد یارم فریش ہو کر باہر آئی تو ماہر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور دیوار کے ساتھ لگایا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ میرا قریب آنا تمہیں پسند نہیں، میرا تمہیں دیکھنا پسند نہیں۔ میں نے اس رشتے کی حامی صرف ازلان کی وجہ سے بھری تھی۔ زرار کے ساتھ ہی میرے سارے احساسات اور جذبات مٹی تلے دفن ہو گئے ہیں۔ یارم، اگر ہم سب کچھ بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں
تو کر سکتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، نہیں، مجھے آپ جیسے شخص کے ساتھ یہ سفر شروع نہیں کرنا۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتی ہوئی آگے بڑھی۔ مجھ جیسے شخص سے کیا مراد ہے تمہاری؟ انسانیت سے کھوکھلا، جس کو صرف اپنی پرواہ ہو، جو صرف خود کے بارے میں سوچتا ہو، خود غرض، بے حس۔ ماہر نے یارم کے بازو کو دوبارہ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بے حس ہوں میں؟ اور تم خود کیا ہو؟ پیسوں کی خاطر تم نے زرار کا قتل کروا دیا۔ اس گھر کا سکون صرف تمہاری وجہ سے برباد ہوا ہے۔ ہاں، میں ایسی ہی ہوں، جیسا آپ کو سمجھنا ہے نا سمجھیں۔ میں آپ کو اب مزید کوئی صفائی پیش نہیں کروں گی۔ ماہر وہاں سے جا چکا تھا۔ کاش زرار آپ کے ساتھ میں بھی مر جاتی، کاش آپ کو کچھ نہ ہوا ہوتا، وہ مشکل سے سسکیاں لیتی ہوئی بولی۔ یارم کی آنکھ کھلی تو ماہر سامنے صوفے پر لیٹا تھا۔ یارم نے اذلان پر ایک نظر ڈالی اور فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آئی تو ماہر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ زرار کے قتل کی تحقیقات شروع کروا دی ہیں میں نے، اب جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ تم کتنی سچی ہو۔ فون بند کر کے وہ یارم کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیا ہوا؟ سانپ سونگھ گیا تمہیں؟ اب یاد رکھنا، یا تو تم میرے ہاتھوں سے مرو گی یا ساری زندگی جیل میں رہ کر تمہاری زندگی اجیرن بنا دوں گا میں۔ صاحب، وہ آدمی پکڑا جا چکا ہے جس نے زرار صاحب پر فائر کیے تھے۔ شاباش، اس کو میری کہیں جگہ پر پہنچاؤ، شام کو اس سے ملاقات ہوگی، میرے آنے تک اس کی اچھے سے خاطر تواضع کرنا۔ ماہر نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور آفس سے گھر جانے کے لیے روانہ ہوا۔ گھر آ کر وہ سیدھا نواز دین کے کمرے میں گیا۔ نواز دین کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ بابا، کیا ہوا آپ کو؟ اچانک کیسے طبیعت خراب ہو گئی آپ کی؟ بس بیٹا، بی پی شوٹ کر گیا تھا، اس عمر میں یہ سب تو چلتا ہے۔ بابا پلیز، میرا آپ کے اور ماما کے علاوہ یہاں ہے ہی کون؟ اپنا خیال رکھا کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو کھویا ہے، آپ دونوں ہی میرا سب کچھ ہیں۔ آگے ہی میں کچھ انچاہے رشتوں کی وجہ سے آپ کا دل دکھا چکا ہوں۔ ماہر نم آنکھوں سے کہتا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، ارے بیٹا، ہم نے تو تمہیں کب کا معاف کر دیا، اب تم بھی بھول جاؤ سب کچھ اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ جی بابا، اب جاؤ باہر، تمہاری ماں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے۔ جی۔ گلمینا بیگم کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ ماہر کے ساتھ ہم بہت زیادتی کر چکے ہیں، جب اسے پتہ چلے گا تو… بس کرو گلمینا، اتنا مت سوچو، ماہر کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، بس یہ جائیداد کسی طرح میری ہو جائے۔ آپ اب بھی پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس لالچ نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے۔ میرا جوان بیٹا آپ کی ہرس اور لالچ کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اب اگر ماہر کو کچھ ہوا نا تو میں آپ کے سارے راز فاش کر دوں گی۔ یارم بچے کو سینے سے لگائے ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی، جبکہ وہ چپ ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ بخار سے اس بچے کا جسم تپ رہا تھا۔ یارم پریشانی کے عالم میں اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ اس شخص کی طرف دوڑی۔ ماہر، اذلان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا بخار بڑھتا جا رہا ہے۔ ہاں تو کیا کروں میں؟ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ماہر، نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے، تو یہ بچہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے بحث نہیں کرنی، وہ کہتا ہوا بیڈ پر شوز پہنے ہی لیٹ گیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا، صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اذلان کی طبیعت خراب ہے، اسے ہسپتال لے کر جائیں۔ بھائی کی اولاد کا اتنا تو خیال کر ہی سکتے ہیں نا آپ۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، آؤ جلدی سے۔ ہسپتال سے چیک اپ کرانے کے بعد وہ گھر واپس آ گئے۔ اذلان بھی سو چکا تھا۔ ماہر بالکنی میں کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ یارم آہستگی سے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ اس کا جواب تمہیں معلوم ہے، میں تھک گئی ہوں یہ جنگ لڑتے لڑتے، اب مزید نہیں۔ اچھا، کل تک تو تمہیں میرا وجود بھی برداشت نہیں تھا اور آج تم صلح کی بات کر رہی ہو؟ میری بات کان کھول کر سنو لڑکی، میں زرار نہیں ہوں جو تمہارے یہ نخرے برداشت کروں گا۔ تم سے نکاح اس لیے کیا کہ تم میرے بھائی کے بیٹے کی پرورش اپنی طرح نہ کرو، وہ اس کو دیوار کے ساتھ لگاتا بولا۔ ماہر، آپ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہوں گے نا، تبھی اس نے یہ سب کیا ہوگا۔ اپنی بکواس بند کرو، تم نکلو یہاں سے۔ ماہر نے یارم کو کمرے سے باہر نکال کر دروازہ لاک کر دیا۔ ماہر، دروازہ کھولیں، اذلان بیمار ہے، اسے میری ضرورت ہے، وہ چیختی رہی، لیکن ماہر نے دروازہ نہیں کھولا۔ یارم کی باتیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی، چہرہ بھیگ چکا تھا۔ وہ زندگی کی رعنائیوں سے تھکا ہارا شخص دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ماہر، تم رو کیوں رہے ہو؟ مائدہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے دیے گئے زخم میرے لیے عمر بھر کا ناسور بن گئے ہیں۔
نہیں ماہر، سب جھوٹ کہتے ہیں، میں نے اس پاک رشتے سے کبھی بے وفائی نہیں کی، جھوٹی ہو تم۔ نہیں ماہر، میری بات سنو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھا۔ کچھ دیر میں ہی اس کی آواز دوبارہ سے قبر کی مٹی تلے جا کر دفن ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اذلان رونے لگا تو ماہر نے جلدی سے اسے اپنی گود میں لیا، ماتھے پر ہاتھ رکھا کہ کہیں بخار تیز تو نہیں ہو گیا دوبارہ سے، لیکن اس کی طبیعت بہتر تھی اب۔ ماہر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری آنکھیں، تمہاری ناک، تمہارے ہونٹ، سب تمہاری ماما پر گئے ہیں، ماہر کہتے ہوئے اسے پیار کرنے لگا۔ میرا بیٹا اذلان خان۔ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے وہ اسے سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح جب یارم نے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی جہاں ماہر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اذلان، میرا بچہ سو رہا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ آپ مجھے میرے بچے سے الگ نہیں کر سکتے۔ جب سچ سب کے سامنے آ جائے گا نا، تمہاری حقیقت سب کو جب پتہ چل جائے گی تو پھر تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ اذلان تو میرے ساتھ ہی رہے گا نا؟ وہ کہتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اذلان کو میں آپ کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ دیکھ لیں گے، وہ کہتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ نواز دین کو اچانک اپنے کسی کام سے دوسرے شہر جانا پڑا تھا تو وہ ماہر کو اپنے ساتھ لیے بغیر ہی چلے گئے، لیکن 2 دن بعد ان کا آدھا جسم کچرے کے ڈھیر سے ملا اور آدھا آوارہ کتے کھا چکے تھے۔ اس کی اچانک ایسی موت پر کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن دنیا مکافات عمل ہے۔ ماہر نواز دین کی قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ بابا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ میری زندگی ویران ہو گئی ہے، ویران ہو گئی ہے میری زندگی، میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ ماہم گلمینا بیگم کے پاس بیٹھی تھی۔ گلمینا بیگم کی حالت غیر تھی، کبھی وہ زرار کو بلاتی، کبھی کہتی کہ یہ مکافات عمل ہے۔ ان کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر ماہر نے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں انجیکشن دیا تھا جس کے زیر اثر وہ سو رہی تھی۔ ماہم، تم بھی تھوڑا سا آرام کر لو۔ ماہر اور ماہم اب کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ بھائی، یہ سب پہلے زرار بھائی اور اب بابا، وہ کہتے ہوئے ماہر کے سینے سے لگ گئی۔ ماہم، رو نہیں، اللہ کو یہی منظور تھا، اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ بھی اور ماما کے ساتھ بھی، وہ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا۔ ماہم کے ساتھ کافی دیر بات کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ماہم بھی سو چکی تھی۔ وہ سب کو سمجھا رہا تھا کہ وہ ہے ان کے ساتھ، لیکن اسے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، اسے حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یارم قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ ماہر تیزی سے بالکنی کی طرف بڑھا تاکہ کھل کر رو سکے۔ یارم نے اسے ایسے جاتے دیکھا تو قرآن پاک کو غلاف میں رکھا۔ ماہر، یارم کا بس اتنا کہنا تھا۔ ماہر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یارم، بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یارم، میں اکیلا رہ گیا، سب ختم ہو گیا، سب کچھ۔ نہیں ماہر، آپ اکیلے نہیں ہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ آپ ایسے مت روئیں، پلیز نہ روئیں آپ۔